अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। यू आस्क फॉर इट है प्रोग्राम का नाम और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली। वेलकम सर। शो में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मिस शुमाइला बतूल हैं हमारे साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इधर में सामना नवाज़ हैं। डॉक्टर साहब, आज हम जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे जो आइन है या लोगों की सोच है, चले इस तरह से मैं कहता हूँ, यहाँ पे शराब ममनू है क्योंकि इस्लाम में हराम है। तो क्या वाकई इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में शराब ना कोई पीता है, ना कोई पिलाता है, ना पार्टीज़ में होती है, ना जो है निजी महफिलों में होती है, ना ही कहीं होटल्स और रेस्टोरेंट्स में होती है, क्या ये सच सिचुएशन है या असल में दरपर्दा छुप छुपा के, यानी सबके सामने नहीं, मगर शराब पी जाती है? जब हम शराब की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका जुज़वी सवाल मेरा ये भी है कि क्या ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो बलानोश हैं, जो इतनी शराब पीते हैं कि उनको शराब की बीमारी लाहक हो जाए, और ना सिर्फ उनके जहन पे, दिमाग पे इसके असरात मुरतब हों, बल्कि उनकी बॉडी पर भी हो? आप क्योंकि गुज़श्ता 40 साल से नशे का इलाज कर रहे हैं, तो शराब भी शायद उसी ज़ुमरे में आती है, तो इस पे ज़रा सिचुएशन बताइए कि असल में पाकिस्तान में शराब नोशी और शराब की बीमारी की असल ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो इजाज़ भाई ये है कि पाकिस्तान में इंडिया के बराबर ही शराब नोशी और बला नोशी का मामला है, और फिर यूरोप में जो ममालिक हैं या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ बेशुमार लोग शराब पीते हैं, तो पाकिस्तान में भी मामला वैसे ही है, लेकिन ये ज़रा दरपर्दा है। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग शराब पीते हैं रेगुलर बुनियादों पर। ये मैं कभी कभार की बात नहीं कर रहा, 1 करोड़ लोग रेगुलर शराब पीते हैं, जिसका मतलब है कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन। अब इनमें से कोई तकरीबन 10 लाख बलानोश हैं, क्योंकि शराब पीने वालों में से 10% लोग आखिरकार जिस्मानी तौर पर अल्कोहलिक हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनका जिस्म उनके शराब के खिलाफ चलने लगता है जी। वो शराब पीते हैं कि उनको नशा हो, और उनका जिस्म रद्द अमल देता है कि उनका नशा उतरे, और जिस्म में कुछ साथ ही जहरीले मादे बन जाते हैं, जिससे मत मारी जाती है। और मज़े की बात यह है कि जब इंसान की मत मारी हो तो उसको नहीं पता होता कि उसकी मत मारी है, दूसरे लोगों को पता होता है। एट द सेम टाइम दुनिया के जो जदीद ममालिक हैं, जो आगे चलने वाले ममालिक हैं, जैसे कि बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ भी अब लोग शराब से कता ताल्लुक़ कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कि उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, वो बाई चॉइस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शराब से उनका रिश्ता ना रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये शराब को अब अंदर से पहचान रहे। तो आमतौर पर होता है कि दूसरे लोग बताते हैं कि कोई बलानोश है, बलानोश खुद नहीं मानता, दूसरे लोगों को बज़ाहिर देख के उनके हालात बड़े मखदूश नज़र आते हैं, और दूसरे लोग फिर कुछ बातें बनाते हैं, उंगलियां उठाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं, चीखो पुकार करते हैं। तो ये शराब को बाहर से देखने वाला मामला है, लेकिन अंदर से जब इंसान अपने अंदर झांकता है और उसे पता चलता है कि शराब उसको कुछ आसानी भी दे रही है, उसे कुछ सुकून भी दे रही है, और फिर बेसुकूनी भी दे रही है। रात को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो सुबह उसका सर भारी होना और उसका सर फटने जैसी कैफियत होना, मुंह खुशक होना, जिसे हैंगओवर कहते हैं जी। और फिर शराब पीने के 1-2 घंटे बाद भी लोगों को बुरी फीलिंग्स आनी लगती हैं, और अंदर से जब बाहर की तरफ वो देखते हैं तो बहुत से लोग ये फैसला कर सकते हैं कि शराब उन्हें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा दे रही है, और उन्हें लगता है कि डाउन दी रोड आगे चल के शराब उन्हें और नुकसान देगी। और इससे पहले कि कोई उंगली उठे, सियाने समझदार लोग अपने अंदर झांक के ये फैसला करने लगते हैं कि उन्हें शराब छोड़ देनी चाहिए। किस हद तक डिसफंक्शनैलिटी, बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो नज़रिया है शराब के मामले में, अगर वो कहते हैं कि जी अगर हफ्ते में 1 दफ़ा मैं पी रहा हूँ तो ये कोई अल्कोहलिज्म या ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो किस हद तक डिसफंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करे
تو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ الکوہلزم کا پرابلم رکھتا ہے اور نہیں. یہ پرانا کرائیٹیرین ہے, نیا کرائیٹیرین یہ نہیں ہے. نیا کرائیٹیرین یہ ہے کہ اندر جھانکنے سے, اپنے من میں جھانکنے سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, یا یہ کام کرنے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا گلٹ ہوتا ہے, یا پھر باہر سے دوسرے لوگ دیکھ کے جب انگلیاں اٹھاتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں ان قباحتوں کی جو بلانوشی سے پیدا ہوتی ہیں. سو میکرو الکوہلزم اور مائکرو الکوہلزم کی بات ہے. میکرو کا مطلب ہے کہ بندہ چل پھر نہیں سکتا, زبان لڑکھڑا رہی ہے, قدم لڑکھڑا رہے, اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتا, گاڑی نہیں چلا سکتا, اور جو پیچیدہ کام ہے یا مشینری سے متعلقہ یا نیگوسیشن سے متعلقہ وہ نہیں کر سکتا. مائکرو الکوہلزم کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں بھلا چنگا لگتا ہے, لیکن شراب پینے کے چند گھنٹے بعد جسم میں کچھ نہ کچھ زہریلے مادے ضرور بنتے ہیں. اور اگر اتفاق سے ایسا بندہ کسی بہت اہم پوزیشن پہ بیٹھا ہو, جیسے کہ وہ سرجن ہو یا نیورو سرجن ہو, یا آنکھوں کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ہو, یا وکیل ہو, یا جج ہو جو عدالت میں بیٹھ کے قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے, یا نیگوشیٹر ہو جو وزارت خارجہ میں بیٹھ کے ملک کی بہتری کے بارے میں دوسرے ممالک سے نیگوسیشنز کرتا ہے, تو ایسی صورتحال میں ذرا سی بھی خرابی, جیسے مائکرو الکوہلزم ہم کہتے ہیں, وہ بہت مشکلات پیدا کر سکتی ہے. اور اس بندے کو جب اندر سے یہ پتہ ہوتا ہے تو باہر سے لوگوں کو کوئی خاص اتنا پتہ نہیں ہوتا, لیکن اندر کی آواز انہیں بتا رہی ہوتی ہے. جیسے ہم کبھی کوئی غلط کھانا کھا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نڈال سے ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں یعنی دال سبزی یا کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں انرجی زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک کام ہے یا ٹھیک کام نہیں ہے. لیکن سر ہم اس اندر کی آواز کو بہت زیادہ, جیسے ڈینائل کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے الکوہلکس جو ہیں وہ اندر کی آواز کو دبا بھی تو سکتے ہیں, اور الکوہل اٹ سیلف جو ہے وہ والی فیلنگس کو سپریس کر دیتی ہے کہ جس میں ہم یہ سوچیں جیسے ڈینائل اگر پوزیس کر لے ایسی اسٹیٹ میں اور بندہ آئیڈینٹیفائی ہی نہ کر پائے کہ آئی ہیو اے پرابلم, وہ کہے کہ بیکاز وی ہیو ریزنز, میرے پاس یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, اور اتنی بھی پرابلم نہیں ہے جتنا فیملی ایگزیجریٹ کر رہی ہے. خود فریبی کے امکانات ضرور موجود ہیں, لیکن یہاں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, چاہے وہ تھوڑا ہی خراب ہو, تو جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. اور جب وہ پھر شراب پیتے ہیں, تازہ شراب کے گھونٹ گلے سے اترتے ہیں, تو پھر انہیں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر برا محسوس ہونے لگتا ہے. تو جب کسی شام کوئی میں نوش اس شغل کا آغاز کرتا ہے تو وہ اپنے لیے مزہ پیدا کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے شراب کے ذریعے, اور شراب جسم میں جا کے ایک زہریلے مادے میں کنورٹ ہوتی ہے جسے الڈیہائیڈ کہتے ہیں, جس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے, اور وہ مزے اور بدمزگی کے جھولے پہ جھولتا رہتا ہے, اور آخر کار اس دوران غنودگی آنے لگتی ہے, وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے یا مدہوش ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کافی گھنٹوں کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آتا ہے تو سر بھاری ہوتا ہے اور بہت زیادہ گلٹ ہوتا ہے, اور شراب کے بارے میں بہت منفی خیالات ہوتے ہیں, اور پھر نئے ارادے ہوتے ہیں, پھر نئے عزم ہوتے ہیں, اور وہ سوچتا ہے کہ میں دوبارہ شراب نہ پیوں. لیکن پھر شام تک اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور شراب کی طلب اس کو یا کریونگ اس کو پھر ستانے لگتی ہے. پر ایسا لازم نہیں ہے کہ انسان اسی گھن چکر میں پھنسے رہے, کیونکہ
میں نے پچھلے 50 سال سے پاکستان کے اوپر نظر رکھی ہے، کیونکہ یہ میرا وطن ہے اور میں اس کے مسائل سے بہت زیادہ جڑا ہوا محسوس کرتا ہوں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ بااختیار لوگ جو ہیں جب شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور خود ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے کوئی حقیقی سلوشن سامنے نہیں آتا شراب سے. اس سے تھوڑی ریلیکسیشن جو کسی کو ملتی ہے وہ لاپرواہی کا باعث بنتی ہے. کسی کو کوئی فکر ہوتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ شراب پی کے اپنی فکر دور کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کام کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. انسان جو ہم انسان ہیں، ہمارے کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ہم چلتے ہیں، جو کہ بے شمار ہیں، اور ان میں کچھ اہم جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں وہ 16 کے قریب ہیں. لیکن اصل میں جو ہماری زندگی پہ شب و روز بہت زیادہ فیلنگز کے اعتبار سے اثر کرتے ہیں وہ 4 ہیں، جن میں ایک ایڈرنلین ہے جو کہ ہمیں بے چینی دیتا ہے تاکہ ہم کوئی کام جو کرنا تھا اور نہیں کر رہے تو وہ کر لیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہم انگزائٹی ڈریون ہیں. دوسرا گابا ہے جو پھر ہماری انگزائٹی کو یا ہماری کوئی obsession ہے، کوئی وہم ہے، کوئی وسوسہ ہے، اس کو کم کرنے کا نیورو ٹرانسمیٹر ہے. یعنی جب گابا کے لیولز اوپر ہوتے ہیں تو ہماری بے چینی نیچے ہوتی ہے، لیکن اگر گابا کے لیول نیچے ہوں تو پھر بے چینی انگزائٹی کے لیول اوپر آتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ سیروٹونن ہے جو ہمیں پرسکون خوشی دیتا ہے، یعنی مسرت سے ہمیں آگاہی دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں، ہم خوش ہیں اور ہم پھر اس میں فن کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، ہم دوسروں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں. اور چوتھا کیمیکل ڈوپامین ہے جو کہ ہمارے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، کریٹیوٹی پیدا کرتا ہے، لوگوں سے کنیکٹ کرنا، لوگوں سے تعلق بنانا، لوگوں سے رشتے بنانا، یہ اس سے مدد ملتی ہے. اور یہ جو چاروں کیمیکلز ہیں ان کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی شراب کے اور بغیر کسی ٹرینکلائزر کے. فطری طور پر ایسے اقدامات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ان کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں شراب کی طلب پھر نہیں رہے گی یا اس کی ضرورت پھر نہیں ہوگی. اور سر یہ جو مثلاً کیا کہ بیکاز یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے اور آپ نے ایک اور بڑی بولڈ اور ہیوی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، مگر آپ نے کہا کہ با اختیار لوگوں کا شراب کی بیماری میں مبتلا ہو جانا اور پھر ڈیسیژن میکنگ کرنا یہ گزشتہ 50 سال سے پاکستان کا نمبر 1 جو ہے مسئلہ رہا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی ہمیں پتہ چلے کہ کوئی با اختیار آدمی کو خود تھوڑی بتاتا ہے کہ یہ شراب پیتا ہے تو ہم اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹانے کی کوشش کریں یا اس سے مشورہ نہ لیں؟ اور پھر دوسرا سوال اسی زمین میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ 4 نیورو ٹرانسمیٹرز کا جو کھیل ہے یہ ہمیں ایک قدرتی خوشی اور قدرتی ہائی دے سکتا ہے جس سے بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے. تو پلیز بتائیے ان لوگوں کو جو شراب نوشی کے کھیل میں حلق تک آئے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اس سے بچیں اور وہ نیچرل ہائی کی طرف آ جائیں. پہلے کیا بتاؤں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو میں کلک کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہے ہمیں پتہ چل گیا وہ کوئی پائلٹ ہے، وہ کوئی جج ہے، وہ کوئی لائر ہے، کوئی جو ہے وہ پولیٹیشین ہے، اینی بڈی ایٹ دی ہیلپ آف دی افیئرس، سرجن ہے، تو فوراً اس سے بچیں اور ڈریں. دیکھیے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا یا نشے کرنا یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ سڑکوں پہ جو گھومتے ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ کوئی نکمے لوگوں کا کام ہے. ہاں ضرور نکمے لوگ بھی کرتے ہوں گے پر زیادہ تر یہ کارآمد لوگ کرتے ہیں، جو خاندانوں کے ستارے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جو تعلیم میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جو اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ترقیاں کر رہے ہوتے ہیں، CEOs ہوتے ہیں جو، اور ان کی زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ، پریشانی اور پنگا لیتے رہنا کوئی نہ کوئی اور اپنے آپ کو سٹریچ کرتے رہنا اور قناعت میں نہ جانا، تو وہ ہیں جنہیں کبھی نہ کبھی پھر کوئی دعوت دیتا ہے کہ ریلیکس کرنے کے لیے آئیے
ذرا ڈرنک کرتے ہیں. سر انہوں نے سجدے ہونا تو بند ہے سر؟ ان کو بالکل نہیں سجتا کیونکہ یہ بڑے کیپیبل لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت آسانی سے شراب کی بجائے حقیقی ہائی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے. اور وہ اس جھوٹ میں نہیں پڑ سکتے جسے ہم شراب کہتے ہیں، کیونکہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے ماسک ہو جاتے ہیں، اس سے مت ماری جاتی ہے، اس سے تماشا بہت لگتا ہے، اس سے اہل خانہ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر شراب پیتے پیتے شراب کی بیماری آ جائے تو خاندان میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بچوں کی زندگی متاثر ہونے لگتی ہے، بیوی جو ہے اس کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے، اور ماں باپ تو آٹھ آنسور ہوتے ہیں کہ ہمارا جو اتنا پیار سے ہم نے بچے کو پالا پوسا، اسے اعلیٰ تعلیم دلائی اور مونٹریال میں پڑھنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کے اسے فیملی کا کاروبار اس کے حوالے کیا، اور پیسہ ہاتھ آتے ہی اس نے شراب کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا معاشرے میں ایلیٹ طبقہ ہے، چاہے وہ لائرز ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا وہ صحافی ہوں یا اینکرز ہوں، ہاں سٹریس ہے. جو لوگ بھی کارآمد زندگی گزارتے ہیں، جو ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں اگر میں 16-18 گھنٹے کام کر کے تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا برا ہے؟ اس کو ہم مورل لائسنسنگ کہتے ہیں. مورل لائسنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اچھا کام کر کے یہ سمجھنے لگنا کہ اب میں کچھ برا کام بھی کر سکتا ہوں. یہ انسان جو کہ بہت دلچسپ ہے تو اس کے اندر مورل لائسنسنگ ضرور ہوتی ہے. اور شراب کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کارنامہ کیا ہے سارے دن میں تو پھر میرا حق بنتا ہے، اور اگر میں نے کارنامہ نہیں کیا تو پھر بھی میرا حق بنتا ہے کیونکہ میں افسوس میں ہوں. وہ ایکسکیوزز تو دیر آر سو مینی نا کہ لیکن سر مطلب یوزلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جن کی زندگی میں کوئی کام نہیں تو وہ بیچارے اور کیا کریں، پھر ڈرگز کرتے ہیں. لیکن یہ بڑی سرپرائزنگ سی ایک بات ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بہت بزی ہیں اور خوش بھی ہیں، کامیاب ہیں، بڑی پوسٹ پہ ہیں، کیا ضرورت پیش آتی ہے ان کو کہ وہ اس طرف؟ دیکھیں جن کی زندگی میں کچھ ہے نہیں یا کچھ تھا اور وہ ان کا لٹ گیا، کوئی بریک اپ ہو گیا ہے، کوئی ایمپٹینس آ گئی ہے، تو وہ اس لیے پئیں گے کہ ان کے اندر سیروٹونن نیچے چلی گئی ہے، مایوسی آ گئی ہے، ڈپریشن ہو گئی ہے، تو ان کی خوشی کھو گئی ہے تو وہ خوشی تلاش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اچھا، جن لوگوں نے بڑی اعلیٰ ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں اور جن کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے اور وہ ان کو انسرٹنٹی کا سامنا ہوتا ہے، انپریڈکٹیبلٹی کا سامنا ہوتا ہے، اور ان کے اندر بہت وہم وسوسے آتے ہیں، تو وہ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ٹرینکولیٹی کے لیے پیتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ وہ کسی طرح گابا کو بڑھائیں، وہ انگزائٹی کو براہ راست سپریس کرنے کے لیے الکوہل کے ذریعے اپنے دماغ کو سلو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں بے چینی ہوتی ہے تو بے چینی دور ہونی چاہیے، پورے کا پورا دماغ جب سلو چلنے لگتا ہے تو پھر اس میں بے چینی بھی کم ہونے لگتی ہے. ایک بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے پورے دماغ کو گو سلو کی پالیسی پہ ڈال دیتے ہیں. دوسری طرف جن کی زندگی میں سے کچھ نکل جاتا ہے، جو ایمپٹی ہینڈڈ ہو جاتے ہیں، یا جن کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور ان کا کوئی پنیر چرا کے لے جاتا ہے، تو ان کی کوئی مزے کی چیز کھو جاتی ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، سیروٹونن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے الکوہل کی طرف جاتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی ہلا گلا نہیں ہے، جو ویلے فارغ لوگ ہیں اور ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں اور ان کو کوئی مالی دشواریاں نہیں ہیں اور ان کا حکم چلتا ہے، وہ قسمت سے چل رہا ہے، ان کی کوئی اپنی اس میں کاوش کا دخل نہیں ہے، تو ان کی زندگی بھی ٹھنڈی ٹھار ہے، تو اس کو ذرا گرم کرنے کے لیے، اس کو پرجوش بنانے کے لیے، ڈوپامین بڑھانے کے لیے ان کو پھر شراب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. حالانکہ وہ چاہیں تو وہ اپنی زندگی میں گول سیٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی پرپز بنا سکتے ہیں اور وہ کریٹو ہو سکتے ہیں، وہ میوزک سن سکتے ہیں کیونکہ میوزک سننے سے بھی ڈوپامین بڑھتی ہے اور کریٹو ہونے سے ڈوپامین بڑھتی ہے. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اور پھر یہ سارے نیورو ٹرانسمیٹر سپلیمنٹس کی شکل میں بھی ملتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اپنی ڈائٹ میں بھی ایسی تبدیلیاں لا سکتے ہیں جن میں امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، جیسے دالیں ہیں
उनमें बड़े अमाइनो एसिड्स होते हैं, गोश्त में भी अगरचे होते हैं, दूध में, अंडे में भी होते हैं, लेकिन जो बेहतरीन अमाइनो एसिड्स होती हैं वो दालों में होते हैं, और चने की दाल में ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छे अमाइनो एसिड्स होते हैं और उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब आपने 3 तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का, एड्रेनालिन का भी इससे कनेक्ट बता दें। अभी तो मैं पहले वो बताने वाला हूँ कि क्यों बाख्तियार लोग, क्यों ब्यूरोक्रेट्स 18वें 20वें ग्रेड में पहुँचने के बाद समझते हैं कि इसके बगैर उनका चारा नहीं है। क्योंकि जब जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं और कोई बंदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है तो उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है, जिससे उसको कोई ना कोई ज़रूर उसका एहतसाब करता है, कोई ना कोई ज़रूर उसको खींचतान करता है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारियां उठाते हैं और वो कामकाज करते हैं, फिर उनसे कोई कमी कमज़ोरी भी रह जाती है। कुछ लोग कोई कामकाज नहीं करते, बस खड़े होके तो वो दूसरों पे तनकीद करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, और उनका जो हुस्ने करिश्मा साज है वो इतना है कि वो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाने देते, ना वो कुछ करते हैं ना उन पे कोई तनकीद होती है। सो वो इस वजह से नशा करते हैं फिर कि वो चूँकि करते कुछ नहीं तो हल्ला गुल्ला तो चाहिए, फिर उनको भी कोई ना कोई महफिल जमाना पड़ती है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर हम सब कुछ चीज़ों को अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में न्यूरोट्रांसमीटर्स सही तरह से चलते रहेंगे, और अगर कभी कमी हो तो हम डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। और जो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनसे हम अपने डोपामिन लेवल ऊपर ला सकते हैं, सेरोटोनिन लेवल्स और गाबा के लेवल्स ऊपर ला सकते हैं, और ये जो एड्रेनलिन के लेवल्स हैं इनको हम नीचे ला सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करने से या माइंडफुलनेस से, योगा से, या बैठ के किसी पोस्चर में अपने दिल के अंदर झांकने से, प्लस योगा से जो स्ट्रेचिंग होती है आमतौर पर मस्कुलर, उससे गाबा लेवल बहुत ऊपर चले जाते हैं और 80% तक उसमें गाबा लेवल में बेहतरी, 20 से 80% तक गाबा लेवल में ऊपर। इसीलिए योगा करने वाले बहुत खुशी से ये बयान करते हैं कि उनके ज़िंदगी के सारे मसले हल हो गए और उनको कोई परेशानी नहीं है। मसले हल होने से मुराद ये है कि वो मसलों को हल करने के लिए प्रिपेयर है। यानी आपकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनमें ही कोई इम्बैलेंस होता है, तो इस तरह की शराब नोशी में लोग जाते हैं। अगर इन्हीं कोई बेहतर नेचुरल वे में किया जाए तो इस तरफ कोई जाएगा नहीं, यानी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी किसी को। बिल्कुल रिडंडेंट होगी ना कोई भी। जैसे फ़र्ज़ करें आप ब्रूफिन की बात करें तो आपने पिछले दिनों कोई ब्रूफिन खाई? नहीं, कोई मजाक, कोई ज़रूरत ही नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस। लेकिन सुरख रंग की होती है, अच्छी खासी खूबसूरत होती है, बंदा कभी कोई खा ले। नहीं, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमें डॉक्टर बताएगा कि आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है तो तब हम कर भी सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा तवाज़न में रखें, जैसे ग़ज़ा एक बड़ा अहम पहलू है कि अगर हम अपनी ग़ज़ा को ठीक रखें तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। और हम इंसान जिन्हें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, ये एक्चुअली केमिकल बीइंग है, ये कीमियावी तौर पर चलते हैं और कीमियावी अज्जा को जिस्म में दाखिल करके आर्टिफिशियली हम इनके बिहेवियर्स को फौरी तौर पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है एक लाफिंग गैस होती है, तो अगर आप वो स्प्रे कर दें थोड़ा सा तो सब लोग कहके लगाना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंसान की विल का इतना ताल्लुक नहीं है उसके जज्बात से जितना कि उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स का ताल्लुक है। अच्छा, ये जो दूसरे लोगों से कनेक्ट करना है इंसानों का, जिसे हम सोशलाइज करना कहते हैं, इंसान एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, सोशलाइज करके, एक दूसरे को टच करके, अगर हत्ता कि अगर इंसान में असर ना हो तो आप अपने पेट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। लोग कबूतर पाल के उनके साथ मोहब्बत पाल लेते हैं, लोग मुर्गियां रख के तो उनके साथ रिश्ता बना लेते हैं, लोग बिल्लियां गोद में लेके तो अपने आप को अच्छा महसूस करने में मदद देते हैं।
اور بلی رکھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر باہر سے بلی آئے اور آپ ہاتھ پھیر کے دیکھیں کہ وہ گیلی ہے تو باہر بارش ہو رہی ہے، تو یہ ایک طرح سے موسمی رپورٹ بھی آپ کو اس سے مل سکتی ہے. اچھا، یہ جو ٹچ کرنا ہے، ہیومن ٹچ، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ امیونٹی دیتا ہے، یہ ہمارے دفاعی جو ریسورسز ہیں ان کو بڑھاتا ہے. خاص طور پر ان لوگوں کا ٹچ جو سراسر سراپا محبت ہوتے ہیں ہمارے لیے، جیسے ماں یا بیوی یا بچے، یہ سب لوگ جنہیں اگر ہم ٹچ کرتے ہیں یا دوستوں کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو اس سے امیونٹی آتی ہے. اور اپنے آپ کو جو ایک خالی پن کو بھرتے رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر اطمینان ایسے لگتا ہے جیسے ریت کی طرح جو مٹھی سے نکلتی جا رہی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے. تو پھر اس کو ریپلینش کرنا بہت ضروری ہے، یا نیند کے ذریعے ہم ریپلینش کرتے ہیں چیزوں کو، کیونکہ ہم جب تھک جاتے ہیں تو پھر ہم آرام کرتے ہیں، پھر نیند کی دیوی ہم پر مہربان ہوتی ہے تو ہم ریپلینش ہوتے ہیں. یا پانی پیتے ہیں تو ہم ریپلینش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم سے ہر وقت پانی نکل رہا ہوتا ہے ہمارے سانس کے ذریعے، اور ہمارے جسم کے ایک ایک مسام کے ذریعے پانی نکل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو بھی ریپلینش کرنا ہے، اور پیاس لگنے پر نہیں کرنا، ایسا پہلے کرنا ہے. اور نیند آنے پر نہیں سونا، ایسا پہلے کرنا ہے، کیونکہ جب ہمارا جسم آواز دے کے منت سماجت کر کے کہتا ہے کہ اب سو جاؤ یا پانی پی لو، تو یہ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، ڈیہائیڈریشن ہو چکی ہوتی ہے، یا ٹاکسنز بن چکی ہوتی ہیں. اسی طرح کھانا بھی اوقات پہ کھاتے ہیں، یعنی وقت پہ کھاتے ہیں. جب بھوک لگے اور انگزائٹی ہو تو تب نہیں. تو جو انگزائٹی ڈریون لائف ہے، اس کی بجائے اگر ہم روٹین ڈریون لائف پہ آ جائے کہ روٹین بنا لیں کہ یہ کام ہم نے یوں کرنا ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں اور ہم ٹائم سے چلنا شروع ہوں، اور ایک چشمے کی طرح ہم فلو کرنا شروع ہوں، تو پھر ہمیں کبھی ضرورت نہیں پیش آئے گی آرٹیفیشل ہائی کی. اور آرٹیفیشل ہائی پھر ہمیں اگلا کام نہیں کرنے دیتی. جیسے اگر شام کو آپ کوئی الکوہل لے لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ پہ انرجی آ جائے گی، کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں. آپ فن کرنا چاہیں گے، آپ کنیکٹ کرنا چاہیں گے، آپ ڈانس دھماکے کرنے چاہیں گے، تو پھر رات دیر تک یہی کرتے رہیں گے، تو پھر نیند سے آپ محروم ہو جائیں گے. سو جب جسم میں ہم باہر سے کوئی کیمیکل بھیجتے ہیں، جیسے کہ الکوہل یا ریٹالن یا کوئی کرسٹل میتھ یا ہیروئن، جب ہم باہر سے کیمیکل بھیجتے ہیں تو ان کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے، سرکولیشن لائف، جسے ہم ہاف لائف بھی کہتے ہیں. اور وہ ہاف لائف جو ہے ہمیں اگلا کام، نیکسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا جو ہے وہ نہیں کرنے دیتی. اور اگر ہم نے کوئی کام کاج کرنا ہے تو یہ ہمیں ضرورت سے زیادہ ریلیکس کر سکتی ہیں چیزیں. سو ایک تو یہ ہے کہ جو لائف سٹائل میں جو چینجز ہیں، جس میں ہم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور کچھ چیزوں کا ذکر ہم آگے چلتے چلتے کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو خاموشی سے ہم لائف سٹائل کو چینج کریں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ میوزک سننے سے ڈوپامین بڑھتا ہے، اسی طرح رومانویت سے ڈوپامین بڑھتی ہے. اگر آپ نے پیار کیا ہے اور پھر آپ نے شادی کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب رومان کی کوئی گنجائش نہیں، اب تو شادی ہے تو چک چک ہونی چاہیے، تو یہ بہت بد نصیبی کی بات ہوگی. تو جس سے آپ بیاہ کرتے ہیں اس سے آپ رومانس کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ شادی کا جو بہت ہی بنیادی پرپز ہے وہ رومانس ہے، قربت کے لمحات ہیں، وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے. روٹی پانی تو ماں اچھی طرح دے رہی ہوتی، اور ماں نہ بھی اگر مہیا کرے صاف ستھرے استری کیے ہوئے کپڑے تو کوئی اور شخص دے سکتا ہے. پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو جیون ساتھی سے ہی مل سکتی ہیں، اور اس اپنی ضرورت کو سمجھنے کے لیے چینلز کھلے رکھنے چاہیے، اور اپنے رومان کو یا اپنی شادی کو معطل نہیں کرنا چاہیے، سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. بیوی کو OSD کبھی نہیں بنانا چاہیے. سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک شادی سے اتنے فائدے ہیں، مطلب اس کو اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے. مگر اس میں ہم بات اجاز بھائی، نمک کے بھی بڑے فائدے ہیں، مگر اس کو ذائقہ آتا ہے، لیکن آپ اسے بڑھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا وہ کھانا آپ کے گلے سے نہیں اترے گا. آپ صدر جائیں میرا خیال. یہ نمک کی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے مزید. اور ڈاکٹر صاحب نے جو وہ بہت ہی کام کی بات جو میں
ان سے سوال بھی کیا, اس کو بھی ہم آگے لے کے چلیں گے کہ جو لوگ معاشرے میں کچھ کر رہے ہیں, اگر وہ شراب پیتے ہیں اور اس بلندی تک پہنچ گئے تو پھر اوروں کو بھی شراب کیوں نہ پئیں. تو کس طرح سے یہ کھیل ہے کہ ترقی کے کھیل میں شراب کیا رول پلے کرتی ہے, یہ ہم ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیں گے, اور ساتھ میں یہ بھی بات ہم کریں گے کہ کس طرح سے شراب کے بغیر ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کیونکہ کیمیکل بینگز ہیں, ہمارے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, تو ہم اپنی سیرینٹی, خوشی کا بندوبست کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہوگا مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے, ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جاری ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے, تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے, تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں, تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں, تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا. ہمارے آج ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اور شراب نوشی جو ہے یہ پاکستان میں ایک ایسا مسئلہ ہے, یہی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صداقت علی سے اور ہمارے شرکا جو ہیں. آج ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ شاید ہمارے ملک کا مسئلہ شراب نوشی نہیں ہے, یہ مسئلہ امریکہ کا ہے, جرمنی کا ہے, یورپ کا ہے, کسی اور ملک کا ہے, مگر ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب ہائی فنکشننگ مختلف بابے جس کو کہتے ہیں اقتدار میں ہیں یا جن کے ہاتھ میں لگامیں ہیں ساری, وہ لوگ تو جو ہے اگر یہ استعمال کر رہے ہیں
وہ فنکشنل بھی ہیں اور شراب بھی پی رہے ہیں تو دین اٹ از اوکے فار دیم. اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ یورپ اور امریکہ میں اور ترقی یافتہ ممالک میں اگر کوئی آپ کو بڑے لیول پہ بندہ نظر آتا ہے تو آپ یہ فرض کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ وہ شراب نہیں پیتا, وہ ایکسرسائز کرتا ہے. اس کے چلنے پھرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ بذات خود اس قسم کا ہے کہ جس میں اس کو نیچرل ہائی ملتی ہے. تو وہاں کے جو پولیٹیشین ہیں ان کو مختلف بیماریاں نہیں لگی ہوتی اور وہ ایک گھریلو طور پر پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. سو وہاں پہ یعنی مغربی ممالک میں شراب کا جو گورکھ دھندا ہے یہ میڈیوکر لوگوں کا کام ہے, یہ ایلیٹ کا کام نہیں ہے, اونچے لوگوں کا کام نہیں ہے. ہمارے ہاں میڈیوکر لوگ بھی کام نہیں کرتے کہیں موقع ملے تو, لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں یہ ایلیٹ کا کام ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں جو ایلیٹ طبقہ ہے جیسے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, پائلٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا جوڈیشری کے لوگ ہیں یا آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں, ان میں جو لوگ زیادہ اونچے درجوں پہ پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کی جو سٹریس مینجمنٹ سکلز ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں اور ان کو بڑھانے کی بجائے وہ یہ ایک جگاڑ ڈھونڈ لیتے ہیں, کوئک فکس ڈھونڈ لیتے ہیں جو کہ کوئی انٹروڈیوس کراتا ہے جو کہ ٹریگر بن جاتا ہے. جب وہ یوز کرتے ہیں تو ان کو ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے, ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے, ان کو جوش محسوس ہوتا ہے, تو پھر ان کو یہ جو ریوارڈ ملتا ہے اس سے تو اس سے ان کی عادت پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کو اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا, لیکن کوئی 10% ایسے ہیں جو کہ پھر نقصان کی سڑک پر چلنے لگتے ہیں. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر اتنا ہائی فنکشننگ ان کی ہے تو پھر یہ ان کے لیے پرابلم تو نہیں ہوگی شراب, اگر وہ بڑے عہدوں پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں پھر یہ پرابلم کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہی سب سے ڈینجرس نقطہ ہے کہ ایک بندہ جب شراب پی کے چل بھی نہیں سکتا, گاڑی بھی نہیں چلا سکتا, ہوائی جہاز بھی نہیں چلا سکتا اور وہ بالکل بیکار ہو گیا ہے تو وہ کوئی نقصان کسی اور کا نہیں کرے گا. اگر کوئی بندہ کرپل ہو گیا ہے اور گھر میں سیڑھیوں سے کبھی گر رہا ہے, کبھی وہ باتھ روم میں مدہوش ہو رہا ہے اور وہ عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہا, تو یہ اب اس گھر کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. اس کی بیوی کو تکلیف ہے, اس کی والدہ کو تکلیف ہے, اس کے بچے رو رو کے پھاوے ہو رہے, لیکن قومی طور پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بندہ جو کسی بڑے عہدے پر ہے, جو کہ بیوروکریٹ ہے اور گریڈ 21-22 میں ہے, اور اگر کوئی بندہ قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے اور انصاف کا ترازو ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اگر کوئی جہاز چلا رہا ہے اور 400 بندوں کو ساتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ واضح طور پر لڑکھڑا نہیں رہا اور اس کی سپیچ سلر نہیں کر رہی, لیکن اس کے اندر ٹاکسنز سرکولیٹ کر رہی ہیں اور وہ جب نیورو سرجری کر رہا ہے تو وہ ایسی غلطیاں کر رہا ہے جو کوئی چیک نہیں کر سکتا, اور وہ جب کوئی بندہ فورن آفس میں ہے اور وہ نیگوسیشنز کر رہا ہے اور اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا اور ورلڈ بینک سے بات چیت کر رہا ہے اور وہاں وہ غلط شرائط مان رہا ہے اور اس کو اپنے اندر اتار چڑھاؤ محسوس ہوتے ہیں اور اس کا موڈ اور مزاج سٹیڈی نہیں رہتا, کبھی وہ نیچے گرا پڑا ہوتا ہے, پھر وہ اپنے موڈ کو شراب سے سنبھالتا ہے, تو کیا آپ پسند کریں گے کہ نیو یارک میں ہمارا کوئی وزارت خارجہ کا جو کوئی بڑا افسر ہے وہ بیساکھیاں لے کے تو جا رہا ہو مذاکرات کی ٹیبل پر؟ تو یہ اگر شراب پی کے اپنے آپ کو کوئی سیٹ کر کے سنبھال کے کسی طریقے سے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جا رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ واپسی میں وہ اپنے ملک کے لیے کیا حاصل کر کے آئے گا. سو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اندر کا معاملہ ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا, جسے ہم مائکرو الکوہلزم کہہ سکتے ہیں, جس نے اپنا جاب کو مینٹین کیا ہوا ہے, وہ سوٹ پہن کے جاتا ہے, وہ گریڈ 22 کا افسر ہے, وہ بے پناہ کماتا ہے, کوئی سی ای او ہے, کوئی اداکار ہے جس کی فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں, کوئی ہدایت کار ہے جس کے ڈرامے چل رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے منا کے سمجھا کے مینج کر کے, اور وہ جیسے دلہا کی طرح, جیسے جب کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ریگ مال لگا کے لوگوں کو کافی اچھا بنا کے تو دلہا بنا کے تو آپ سیرے پہنا کے بٹھا دیتے ہیں, اور اندر سے ان کا حال اگر برا ہوتا ہے تو پھر ایسے دلہا کو آپ
दूर से ही सलाम करना यानी पसंद उनको करें। पॉलिश कर देते हैं, जिस हाँ। तरह अभी वेस्ट इंडीज की टीम थी, वो कह रहे थे इनको जरा गर्म पानी से धुलाएं कि ये लाहौर कलंदर जैसे ना हो, असल में ऊपर काला रंग किया होगा। नहीं, उनके साथ तो धोखा हो गया कि उनको इतना लंबा सफर करा के तो मैच खिलवा दिए, तो वो बेचारे तो ऊपर तले 3 मैच उनको इस तरह खिला दिए, तो पाकिस्तान के बारे न्यारे हो गए। लेकिन आप देख लें, किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी को मजा नहीं आया, क्योंकि खेल का मजा होता है फेयरनेस में, विद ऑल इट्स फेयरनेस। तो ये इससे मजा नहीं फिर आता। तो हम बात कर रहे थे अल्कोहलिज्म की, कि एल्कोहलिज्म वही नहीं होता जो बाहर से दूर से बहुत वाज़ेह नज़र आता है। एल्कोहलिज्म अंदर से भी होता है, जो सिर्फ इंसान को खुद अपने आप में नज़र आता है, या नताइज में से उसको झांक के देखा जा सकता है। डॉक्टर जी, जब आप माइक्रो एडिक्शन की बात करें तो मुझे एकदम आपकी बात से कोरिलेट हुआ, जिस तरह डायबिटीज़ एक तो होती है ना, फ्रैंक डायबिटीज़ पूरी नज़र आ रही है, भाई ये सिम्टम्स हैं 200 से ऊपर, एक प्री डायबिटीज़ भी होती है। ये मुझे माइक्रो एल्कोहलिज्म कुछ उस तरह की चीज़ आपकी बात से लगी है। ये बिल्कुल यही बात है, जैसे प्री डायबिटीज़ होती है तो उसका मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो फिर फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो जाएगी। और इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि जो एडिक्शन होती है या अल्कोहलिज्म होती है, ये या तो होती है या फिर नहीं होती। इसको माइक्रो कह के मैं छोटा बना के नहीं दिखा रहा, बल्कि माइक्रो में ज्यादा खतरात है, क्योंकि माइक्रो एडिक्शन जिन लोगों को होती है, अगर वो बड़ी जिम्मेदारियों पर हो तो वो ज्यादा तबाही कॉज करेंगे। और अल्कोहलिज्म जो है वो है या फिर नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी में आप नहीं कह सकते कि किसी को बहुत थोड़ी सी प्रेगनेंसी है, क्योंकि अगर है या तो फिर नहीं है, और अगर है तो ये बढ़ेगी। लाइफ में नेचुरल वेज को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो कि केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर ये हमारी लाइफ में खुशी का बाइस बनते हैं, रादर देन अल्कोहल। यानी किसी को एडिक्शन है या नहीं है, अल्कोहल का इस्तेमाल ही आपकी लाइफ में रिस्क और ख़तरे का बाइस बन सकता है। निशानदही है, अगर कोई अल्कोहल से अपने मामलात को हल करता है तो फिर वो जो उसके जायज़ तरीके हैं अपने मामलात को ठीक करने के, वो उसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्विक फिक्स है। तो ऐसे लोग जो अल्कोहल के रसिया होते हैं, तो वो फिर आपको एक्सरसाइज करते नहीं नजर आएंगे, फिर वो आपको ज़िंदगी की दीगर दिलचस्पियों में नहीं नजर आएंगे, वो सोशलाइज नहीं करेंगे मासूबा उन लोगों के जो कि खुद भी पीने पिलाने वाले हैं। और फिर वो अपने अंदर से झांक के अगर महसूस भी करते हैं कि कहीं कोई कमी या कमज़ोरी है और वो अपना काम सही तरह अंजाम नहीं दे पा रहे, तो वो फिर किसी को बताते नहीं है, जो कि एक डिसऑनेस्टी है। जैसे कोई जिस्मानी तौर पर जब मफलूज होता है तो दुनिया को नज़र आ जाता है, लेकिन जब कोई ज़हनी तौर पर पसमानदगी की तरफ चल रहा होता है तो दुनिया को नज़र नहीं आता। उनका एक परसेप्शन बना होता है, परसोना बना होता है, तो उसके ऊपर वो चल रहे होते हैं। तो अगर आप माजी में झांक के देखें तो बेशुमार लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो कि अल्कोहलिज्म में मुब्तला थे और हमारे मुल्क की अनान या लगाम उनके हाथ में थी, और उन्होंने बेशुमार मौक़ों पे गलत फैसले किए, वो ज़रूरत से ज़्यादा पुरजोश हुए, उन्होंने अपनी हदों को क्रॉस किया, उन्होंने अपनी लाइन को क्रॉस किया, और उन्होंने खुद को भी नुकसान पहुंचाया, दूसरों को भी नुकसान, और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया उन्होंने। और बहुत सा नुकसान जो है वो कारपेट के नीचे है, जो कि आपको नज़र नहीं आता, और तारीख़ एक दिन एक्सप्लोर करेगी और तारीख़ एक दिन जो है फैसला करेगी कि किसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कितना किरदार अदा किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अमेरिका में होता है कि जो किसी बड़े ओहदे पे कोई चल रहा होता है, जो कोई तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता है, तो उसकी ज़िंदगी के बारे में भी छानबीन की जाती है और उसके बारे में खैर खबर रखी जाती है कि वो अपनी सेहत का ख्याल कर रहा है कि नहीं, या वो एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, या वो अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहा है, या वो उसको चीट कर रहा है, या वो अपने बच्चों की निगहदाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा, बच्चों की खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो या वो मुतालिया करता है कि नहीं, वो अपनी स्किल्स को बढ़ाता है कि नहीं। तो जिन लोगों को हम बड़े बड़े ओहदे देते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर नज़र रखना भी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो उनका काम है। जैसे हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए बहुत सारी हिफ़्ज़ाने सेहत की जो तजावीज़ देते हैं, जैसे बच्चों को पोलियो के कतरे देना या हिफाजती टीके लगवाना,
یا بڑوں کے لیے جیسے صاف پانی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ کوئی بہت مشکل ہے کہ بڑے عہدوں پر جو متمکن لوگ ہوں ایکسرسائز ان کے لیے لازمی ہو یا ان کے ایسے ٹیسٹ ہوں اور ان سے پتہ چلے کہ وہ اچھی صحت کی طرف گامزن ہیں کہ نہیں، اور جو لوگ جیسے پولیس میں ہیں جو لوگ تو ان کو اگر ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہو تو آپ کو اس میں تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی ایس ایس پی ہے اور وہ اوور ویٹ ہے یا وہ گڈ ہیلتھ پریکٹسز میں نہیں ہے، وہ ایک سیڑھی اگر چڑھے تو اس کو سانس چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کام کاج کے لیے فٹ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی جج ہو یا کوئی صحافی ہو تو جتنا بڑے مقام کی طرف کوئی بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی اتنی ہی سکروٹنی بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور ایسے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے کہ جو ممتاز لوگوں پر نظر رکھ سکیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو، اور ان کی زندگی میں جھانکنے کا حق ریاست کو ہے کیونکہ ریاست اور ریاست کے لوگ ان کے فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ سر اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں وہ رول ماڈل کا کام بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ الکوہول یا ڈرگس کی طرف جائیں تو جو دوسرے دیکھنے والے ہیں ان پر یہ تاثر آتا ہے کہ کیونکہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ باقی اپنے کام بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا تنگ نہیں کرے گی ہمیں بھی شراب یا ڈرگس۔ بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو لوگ زندگی میں کوئی بڑا سیاسی عہدہ رکھتے ہیں یا بڑے سیاسی عہدے کی طرف جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں یا بیوروکریٹ ہوتے ہیں یا صحافی ہوتے ہیں اور بہت نمایاں مقام پر ہوتے ہیں اور ساتھ وہ شراب پیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نمایاں مقام شراب کی دین ہے، تو ویسے تو میرا خیال نہیں کہ کوئی ایسا سوچتا ہوگا، لیکن امکان تو بہرحال۔ اور سر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سوشلائز کر کے جو سوشل لیڈر ہے، جو سیڑھی ہے ترقی کی، اس میں بڑا کارگر ہوتی ہے شراب جب بیٹھ کے ایک جگہ پہ پیتے ہیں لوگ۔ اجاز بھائی بہت ہی قباحت والی یہ زندگی ہے جس میں لوگوں کو ترقی کرنے کے لیے روپے پیسے کی رشوت دینے کے علاوہ یہ شراب کے معاملے میں دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا اور بھی اس سے زیادہ قباحت انگیز حرکتیں کرنا اپنے معمولی کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ویسے ہی سیدھے رستے سے سب آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارا کہا جاتا ہے ملک میں کہ کرپشن بہت ہے، میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے کرپشن بھی بہت ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں کمپٹنس کا فقدان ہے، یہ انکمپٹنس کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو کرپشن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یعنی کرپشن کی ماں انکمپٹنس ہے، کیونکہ ہم سے ریلوے کا ادارہ نہیں چلتا، ہم سے پی آئی اے کا ادارہ نہیں چلتا، ہم سے اسٹیل مل نہیں چلتی، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ دنیا بھر میں ان اداروں کو چلانا کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا، کوئی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جن سے یہ ادارے چلتے ہیں، تو ہمارے ملک میں اگر یہ اتنی بھی کمپٹنس نہیں ہے کہ ہم پی آئی اے کو جو ہے اچھے طریقے سے خسارے سے بچا کے چلا سکیں یا اسٹیل مل کو، تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلی سیڑھی جو ہے وہ کمپٹنس کی سیڑھی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کمپٹنس کو نمبر 1 پہ رکھا جاتا ہے اور کرپشن کے انسداد کو نمبر 2 پہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ کرپشن کے انسداد کو نمبر 1 پہ رکھنے سے انارکی پھیلتی ہے۔ میں کسی طرح سے بھی یہاں ظاہراً یا در پردہ کسی کرپشن کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ قابل نفرت چیز ہے کرپشن جو ہے، اور جو لوگ کرپشن کرتے ہیں خود اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسروں کو بے شک پتہ نہ ہو لیکن خود ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور انسان چونکہ اپنے آپ کو اندر باہر سے اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اگر انسان اچھا کام نہیں کرتا تو اس کا نشہ ہر وقت ٹوٹا رہے گا کیونکہ اسے کسی وقت بھی اپنا آپ اچھا نہیں لگے گا، اور یہ ایک بہت سزا والی بات ہے کیونکہ ہماری اپنے آپ سے دوستی ہونی، جب ہم اپنے آپ کو مخاطب کریں تو اچھے طریقے سے مخاطب کریں تنہائی میں، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جو کہ زندگی میں ہے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں اور بہت سی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کو ٹینشنیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور بے چینیاں بھی ان کو گھیرے رکھتی ہیں اور نکتہ چینیاں بھی ان پہ بہت ہوتی ہیں، اور اس سے ان کی خوشیوں پہ چوٹ پڑتی ہے اور ان کے جوش پہ بھی چوٹ پڑتی ہے، تو وہ چاہیں تو بہت آسانی سے، جیسے کہ کچھ تجاویز ہم نے پہلے دی ہیں، لیکن
یہ تجاویز کو اتنی مشکل نہیں ہے. شروع میں تھوڑا لگتا ہے کہ اسٹرگل ہے یہ واک کرنا, شروع میں لگتا ہے کہ اچھا یہ کیا مصیبت ہے کہ 8 گھنٹے ہم سونے میں گزار دیں, لوگ اسے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں, تو یہ ایسی بات بالکل غلط ہے. نیند جو ہے ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے, اور اس سے ہمیں روزانہ نئی موٹیویشن ملتی ہے, نئے جذبے ملتے ہیں, اور جو تھکاوٹ ہے اس سے بڑا دشمن بنی نوع انسان کا کوئی نہیں ہے. اس سے ہمارے morale ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اس سے ہمارے فیصلے ٹوٹ جاتے ہیں, اس سے ہماری منزلیں روٹ جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اگر ہم دیتے رہیں تو کبھی شراب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر ہم جنہیں ہم 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کہتے ہیں, اگر کوئی وہ ان 7 عادتوں کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا, اس کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی, اور اس کو کبھی شراب یا کسی ڈرگ کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر خالی شراب کا ہی تو معاملہ نہیں ہے نا, یہاں پہ سگریٹ دیکھیے کتنے لوگ پیتے ہیں, اور اسے وہ خالی سگریٹ کہتے ہیں. تعجب کی بات ہے, وہ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی بات نہیں. ہیروئن ہوتا ہے خطرناک نشہ, اور کرسٹل میتھ ہوتا ہے خطرناک نشہ, سگریٹ کی تو کوئی بات نہیں. لیکن لوگ جتنے دنیا میں جان سے جاتے ہیں سگریٹ کی وجہ سے, اس کے علاوہ تو کوئی اور وجہ نہیں ہے کوئی دنیا میں جس سے لوگ یہ کوچ کر جائیں اس زمین سے. سر چرس کے بارے میں بھی لوگوں کا بہت ہی سافٹ سا کارنر ہے, جیسے سگریٹ پہ تو ان کا ہے ہی نہیں ہے نا کہ یہ کوئی ڈینجرس چیز ہے. چرس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ کوئی ڈینجرس چیز نہیں ہے, اور یہ تو کریٹیوٹی کو انکریز کرتی ہے, یہ تو مطلب بہت آپ کی فنکشنالٹی کو اور امپروو کر دیتی ہے, یہ آپ کی وائس کو, اسپریچولیٹی کے بارے میں بھی میتھس ہیں. اچھا, ہمارے بچپن میں چرس کے بارے میں بہت ہی ڈراگیٹری یا توہین والا سا پہلو تھا, اور اب لوگ اسے منشیات میں نہیں گنتے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ منشیات کی چھوٹی بہن ہے معصوم. لیکن اس سے تو بہت پرابلمز, اچھا اب اس سے پرابلمز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے انسان کے تھاٹ پہ چوٹ پڑتی ہے, یعنی سوچ پہ چوٹ پڑتی ہے, اور نظریات پہ چوٹ پڑتی ہے, ایمانیات پہ چوٹ پڑتی ہے, اور انسان کا جو دماغی توازن ہے وہ بگڑتا ہے. اس سے موڈ بدلتا ہے, موڈ خراب ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو اس سے کم نقصان پہنچتا ہے, لیکن جن لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ تو پھر آپ سمجھیں کہ اس دنیا میں ان کے لیے زندگی عذاب ہو کے رہ جاتی ہے. اور اگین وہی بات کہ چند گھڑیوں کی یا چند گھنٹوں کی تفریح کے لیے لوگ اپنے آپ کو ایک پرماننٹ گڑبڑ گھوٹالے میں ڈال لیتے ہیں, اور وہ پھر اپنے آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے اپنے موڈ اور مزاج کو سنبھالنے کے چکر میں رہتے ہیں. یہ ایکسٹرا ڈیوٹی ان پر لاگو ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں وہ بغیر ہیل و جت کے مفت میں حاصل کر سکتے ہیں, نیچرل ہائی جس کے سورسز اللہ تعالیٰ نے بہت پیدا کیے ہیں. جیسے بریدنگ ایک چیز ہے کہ اگر ہم دن میں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد 1 منٹ کے لیے لمبے گہرے سانس لیں تو اس سے ہمارے جسم میں جو آکسیجن کا یہ جو زیادہ دخول ہوگا, اس سے ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز جو کہ کارآمد نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ بڑھیں گے. تو مجھے بتائیے کہ یہ فری ہے, سانس فری ہے, اور نیند اچھی کرنا بالکل فری ہے. آج تک پانی بھی فری ہے. سر نیند کے بارے میں لوگوں کا بہت یہ امپریشن ہے کہ یہ فضول سی, جیسے آپ نے بھی کہا, اور بہت ہی کمپرومائز کیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارا برین ریسٹ کرتا ہے نیند کی اسٹیٹ میں, اور ہم پریپیئر ہو جاتے ہیں, یعنی باڈی ری اسٹیٹ ہو جاتی ہے اگلے دن کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے. لیکن اس میں پھر ہم اپنے برین کو انرجیز کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اسکرین ایڈکشن یا کوئی اور ایکٹیویٹیز, یعنی کھانا بھی رات میں ہم پھر جاگتے ہیں تو پھر ہمیں کھانا بھی کھانا پڑتا ہے. یہ کوئی نظریات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. ایک اجازت ہے ہم یہاں پہ ایک بریک لے لیں, اور میرے خیال میں یہ بات مکمل کر لوں تو پھر آپ بریک لے لیجئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو انسانوں کا نظام ہے اندر کا, اس میں ریزروز کی پالیسی بہت ہے کہ دیکھیے نارملی ہمیں 4 گھنٹے کے بعد کچھ کھا لینا چاہیے, لیکن اگر ہم 24 گھنٹے بھی کچھ نہ کھائیں تو ہمارے جگر سے خوراک خون میں آ جائے گی. یہ ریزرو ہے. ہمیں ہر 16 گھنٹے کے بعد پھر 8 گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے رات کو, لیکن اگر ہم ایک دن نہیں بھی سوئیں گے تو مر نہیں جائیں گے.
تو اس طرح کی جب یہ ہمارے جو ریزرو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سانس لیتے ہیں 12 سے 18 دفعہ، لیکن جب ہم بھاگتے ہیں تو ہم 40 دفعہ بھی سانس لیتے ہیں 1 منٹ میں جب ہم بھاگتے ہیں. تو جب ہماری ضرورتیں کبھی بڑھ جاتی ہیں تو ہم اسٹریچ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس کی بہرحال کوئی حد ہوگی کہ اگر آپ روٹین بنا لیں کہ روزانہ رات کو 3 بجے سونا ہے اور صبح 6 بجے اٹھ کے تو تیار ہو کے دفتر جانا ہے، تو پھر آپ کو کیمیکل کے حوالے اپنے آپ کو کرنا پڑے گا کہ صبح چست کرنے والی کوئی دوا لیں گے، شام کو سست کرنے والی کوئی دوا لیں گے، اور پھر آپ ان ڈرگز کے حوالے جب اپنی زندگی کر دیتے ہیں تو یہ بہت ٹھوکروں میں آنے والی بات ہے. تو ابھی بات یہ ہو رہی تھی جو میں اس میں بات کر رہی تھی اور آپ بھی بتا رہے تھے کہ چرس ہو یا کوئی اور نشے ہوں، کوئی ایسے نشے ہوں جو ہمیں تحریک دیتے ہیں، یا کوئی ایسے نشے ہوں جو ہمیں آرام دہ بنا دیتے ہیں، مزے میں سکون میں لے آتے ہیں. ان کے ساتھ جب ہم کھلواڑ کرتے ہیں اور نیند کو کم کر دیتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے اور شراب. ایک تیسری اور چوتھی بھی قسم ہے نا، ایک وہ جو درد کو ختم کر دیتے ہیں، ہر معنوں میں درد کو ختم کر دیتے ہیں، جنہیں ہم نارکوٹکس کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو دماغ کو بینڈ کر دیتے ہیں، یعنی بدل دیتے ہیں، آپ کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں، آپ کی حیثیت کو بدل دیتے ہیں کچھ کیے بغیر، جنہیں مائنڈ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. ہاں، مائنڈ بینڈرز جن کو ہم کہتے ہیں. اور اپنے دماغ جیسے اہم آرگن کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرشمہ دیا ہے انسان کو، جو دماغ ہے، اس دماغ کو جب ہم نشوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم جب نشوں کے حوالے اس کو کرتے ہیں، اور ینگسٹرز جو ہیں وہ خاص طور پہ، کیونکہ وہ لیبائل ہوتے ہیں، ان کو آپ بتا سکتے ہیں، پھر بڑی عمر کے بھی لوگ، پرسنالٹی ٹائپس پہ بھی ہوگا، جب ہم نشوں کے ذریعے اپنی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے سٹریس کو کم کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس کو کنٹرول کر لیں گے، ہم تو اپنی ضرورت کے تحت اس کو لیں گے، اتنی مقدار اتنی دیر کے لیے لیں گے، تو بات جو ہے کئی دفعہ ہمارے ایٹیٹیوڈز پر، اعتقادات پر، جیسے آپ نے فرمایا ایمانیات پر، ہماری سوچوں پر، ان سب چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور کیا پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آج کی اس نشست میں، یو آسکڈ فار اٹ میں، جو ہمارا بریک کے بعد سیشن ہوگا، اس میں ہم اس کو ریپ اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خاص طور پہ الکوہول یعنی شراب کیا کر رہی ہے پاکستان میں، اور وہ لوگ جو کسی خاص عہدے پر براجمان ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. رائٹ آفٹر دس بریک. 100 سال پہلے نسبتاً بہت کم لوگ تھے جو نشے کی چوائس کرتے تھے اور بعد میں ایڈکشن میں وہ جاتے تھے، اور یہ پچھلے 300-400 سال میں اوور آل یہ جو فینومینا ہے جو ڈیوینٹ بیہیویئر کا ہے، یہ وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس کی وجہ جب میں بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے کہ وجہ بظاہر اس کی بہت اچھی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب تک ابھی لوگ سکول کالج نہیں جاتے تھے، یعنی باقاعدہ سٹرکچرڈ ایجوکیشن کا جب تک آغاز نہیں ہوا تھا، تو لوگ بعد ازاں اپنی زندگی میں نشے کی چوائسز کی طرف بہت کم جایا کرتے تھے. کہیں انجانے میں سمجھداری رستے میں کہیں کھو گئی ہے اور وہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں میڈیکل کالج میں آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن سمجھداری کی کوئی بات ان 5 سالوں میں کسی طالب علم کو نہیں بتائی جاتی جو میڈیکل کالج میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ خوشی غمی میں بھی نہیں جاتا، وہ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے. جہاں کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو، جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا لا کالج ہے یا جہاں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لازمی سبجیکٹ ہے وہ وزڈم ہونا چاہیے، وہ سمجھداری ہونی چاہیے. ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز پر مشتمل ہے، اور آپ کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے لائق فائق لوگ، اتنے ذہین فتین لوگ جو ہیں، یہ آخر نشئی رویوں کو کیوں اپنا لیتے ہیں. گھروں میں ہم اقدار کے بارے میں، سچ کے بارے میں اور طرز عمل کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اول آ کر دے، اور اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو جتنے بچے اسکول جاتے ہیں ان میں سے صرف 4-5% ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیمی منزلوں تک پہنچتے ہیں.
اور یہی جو سٹار بوائز اینڈ گرلز ہوتے ہیں فیملیز کے، یہی نشئی رویوں میں پھر گر جاتے ہیں اس بھرتے پر کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ پولیٹیشین ہیں یا وہ بیوروکریٹ ہیں یا وہ جرنیل ہیں یا وہ جج ہیں. اگر آپ سمجھے کہ 10 لوگ کوئی چرس وغیرہ پینا شروع کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے جو ہارڈ کور ایڈکٹ بنتا ہے. تو میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں، جو غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں، جو رات کو 2:30 بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کہ گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 4 سال کے 3 سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے پہلے والدین بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے کھیلو، تو اب اس کو وہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. ہم تحفظ نہیں دے سکے بچوں کو معاشرے میں، اس لیے بچوں کو لوگ زیادہ تر گھر میں مقید رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف اکساتے ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلی ویژن دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں، جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات طے کرنے آتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو محتاط ہونا ہے. والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخرکار. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس طرح شہید وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخرکار، کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح و شام کہتے رہتے کہ تمہیں نہیں پتا، سارا کچھ مینوں پتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخرکار نقصان دیتی ہے، اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بر وقت سمجھایا کیوں نہیں تھا. 100 سال. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات یہ کر رہے تھے ڈاکٹر صداقت علی کہ ایٹیچیوڈ پر، ہماری سوچوں پر، بیہیویئر پر یہ جو نشے کرتے ہیں اور خاص طور پر جو الکوہل جب پیتے ہیں اور بلا نوشی میں جکڑے جاتے ہیں نہ جانتے ہوئے، تو کیا کریں پھر؟ یہ آپ نے بہت سارے ٹپس دیے کہ کس طرح سے ہم اپنی قدرتی زندگی میں اور بغیر ان نشوں کے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. مگر اب ذرا یہ بتائیے کہ جو لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں، جن کی فیملیز جو ہیں اس سے تنگ آ جاتی ہیں، جو بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا بتائیں؟ اچھا، آج میں زیادہ تر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں پہ کہ جن کی فیملیز کو ابھی زیادہ پریشانی نہیں ہے یا چیخو پکار نہیں ہے، یا جن کے حالات دور سے دیکھنے سے دگرگوں نظر نہیں آتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں اور براہ راست ان سے مخاطب ہوں کہ جو اندر جھانک کے جانتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جن کے اندر دل میں خیال آتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کھو گیا ہے، جیسے کہ برکت ہی نہیں رہی کوئی، ان کی سوچوں کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ پہلے شراب پیتے تھے تو وہ ٹیک آف کرتے تھے، اچھا محسوس کرتے تھے اور پھر لینڈنگ کرتے تھے اور نیوٹرل زندگی میں چلے جاتے تھے. اب وہ ٹیک آف کرتے ہیں، کچھ اچھا محسوس کرتے ہیں، کچھ اچھا محسوس نہیں بھی کرتے، اور پھر جب وہ لینڈنگ کرتے ہیں تو وہ واپس نیوٹرل زندگی میں نہیں پہنچتے بلکہ منفی زندگی میں چلے جاتے ہیں. ان کو بے چینیاں، ڈپریشن اور سر کا بھاری پن اور جسمانی طور پر ہڈیاں تک جو ہے پکار رہی ہوتی ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کیونکہ جو الڈیہائیڈ ہے یا جو ٹاکسن ہے جو شراب سے بنتی ہے وہ ہمارے نازک جسم کو، ہمارے آرگنز کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے. اور اس کو ہم اندر سے جب محسوس کرنے لگتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم شراب کے مضر اثرات سے بچ سکیں. جیسے کہ وہ رستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر روز نہ پئیں، اور پیر سے جمعہ تک کام کریں اور پھر جمعہ ہفتہ پی لیں اور اتوار کو نہ پئیں اور پھر پیر کو جا کے اپنے کام پہ بیٹھ جائیں. اس طرح سوچ کے اپنے آپ کو گزارا کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر وہ پانی زیادہ پینے لگتے ہیں تاکہ شراب ڈائیلوٹ ہو اور ان کے جو الڈیہائیڈ زیادہ نہ بنے، یا پھر وہ شراب کی ایسی قسم جیسے بیئر پینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس میں شراب کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں. یہ ہاتھ پاؤں مارنے والی بات ہے. یہ جان اس طرح چھوٹتی نہیں ہے، یہ اندر ایک دختگی سی لگی رہتی ہے کہ یہ کیا بنے گا اس معاملے کا، اور وہ کسی سے زیادہ شیئر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ پہلے ہی
चौंक रहे होते हैं उनके इस शुगल से और कुछ ना कुछ इशारे कनाए कर रहे होते हैं। और यूजुअली ये बड़ी पोजीशन वाले लोग होते हैं जिनके साथ कोई खुल के बात भी नहीं कर सकता, बस वो अपने साथ खुद चाहें तो खुल के बात कर सकते हैं। मैं उन लोगों से मुखातब हूँ जिनके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, जो सितारे हैं चमकते हुए, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े शायर हैं, जो बड़े बड़े अदाकार और हदायतकार हैं और एंकर पर्सन हैं, कॉलमिस्ट्स हैं, और वो बहुत मेरे प्यारे दोस्त भी हैं। मेरी उनकी चाहतें मेरे दिल में उनके लिए बेशुमार हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। और मैं एक मोहब्बत करने वाले के हवाले से, यानी जो मेरा दिल है जो उनसे मोहब्बत करता है, तो मैं फ़िक्रमंद रहता हूँ और मैं थोड़ा भांप लेता हूँ कि ये मामला ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजरी है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वाइट नकल सोब्राइटी की तरफ जाएं, यानी कुछ दिन आप बहुत बेचैन रह के तो शराब के बगैर गुजारें, और फिर जो ही मौका निकले, कोई सफ़र हो बैन अल-अक़वामी या कोई छुट्टियां हो जाएं जिसमें आपने ये सारा काम करना है, कोई वकेशन के नाम पे आप थाईलैंड जा रहे हैं। थाईलैंड भी कोई मुल्क है जाने का? आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ क्या पड़ा है सवाए शराब के और गलत कामों के, शराब के अलावा और गलत कामों के अलावा तो थाईलैंड में कुछ नहीं पड़ा। यहाँ पे तो लोग टेक ऑफ करते हैं, अपनी एयरलाइंस पे नहीं जाते, पीआई पे नहीं जाते, दूसरी एयरलाइन पे जाते हैं, टेक ऑफ करते हैं और वो जो लिबादा ओढ़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो कहते हैं लाओ। अच्छा, इस बेचारगी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बहुत आसानी से जो हाय लोग शराब से हासिल करते हैं, वो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे हम वो हाय हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, खाने पीने की अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, म्यूज़िक है और फिल्में हैं, या आप अपने प्यारों से इंटरेक्ट करते हैं, दोस्तों से गपशप करते हैं, अपनी बीवी से रोमांस करते हैं आप, और रोमांस से ज़्यादा डोपामीन को बढ़ाने वाली चीज़ और कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं जो डोपामीन को बढ़ाती हैं, यानी आप में जोश भरी खुशी पैदा करती हैं। दूसरे इंसानों से सोशलाइज करना, इसी तरह क्रिएटिव काम करना, यानी ऐसी चीज़ों पे काम करना जो अभी वजूद नहीं पा सकें, ऐसी नज़मों पे काम करना जो भी कतार में नहीं आई, या ऐसे अफसानों पे काम करना जो कि आपके ख्यालों में जी रहे हैं। तो जब हम क्रिएटिव काम करते हैं, अदाकारी भी एक क्रिएटिव काम है, या पेंटिंग एक क्रिएटिव काम है, या जब आप खेल कूद में आप मसरूफ़ होते हैं और आप स्कोर कर रहे होते हैं, तो डोपामीन के बूस्टर डोजेज मिल रही होती हैं जब भी आप कोई स्कोर कर रहे होते हैं। सर यहाँ पे सॉरी मैं आपने जितने नाम लिए हैं, मसलन अगर कोई प्लेयर है, कोई आर्टिस्ट है, ये लोग ज़्यादा इन तरफ क्यों फिर रुझान इनका हो जाता है? वो तो पहले म्यूज़िक क्रिएट कर रहा है, वो तो पहले डोपामीन के इतने डोज ले रहा है, तो फिर और शराब या कोई ऐसे नशे की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली ये वो लोग नहीं है जो डोपामीन की खातिर शराब पीते हैं, ये वो लोग हैं जो एड्रेनलिन के असरात को कम करना चाहते हैं, यानी जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जो वहम वसवसे बहुत होते हैं कि कल मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा कि नहीं, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो सीईओज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कि ये जो वो बहुत सारे फैसले कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ इन फैसलों का असर उनके बैंक अकाउंट पे क्या पड़ेगा, उनकी शोहरत पे क्या करेगा, उनकी ज़िंदगी पे क्या पड़ेगा। तो वो उस मकसद के लिए अपने आप को हल्कान कर रहे होते हैं, वो सेरोटोनिन की कमी पूरी कर रहे होते हैं। सो कोई एक मकसद के लिए तो ड्रग्स नहीं करता ना, ड्रग्स के तो बेइंतहा मकासद हैं। और जैसे आप आलू गोश्त पका लेते हैं, तो जो नशे करने वाले हैं इनका भी आलू गोश्त होता है कि एक नशा इस मकसद के लिए कर लिया, खुशियाँ लेने के लिए एक नशे की तरफ चले गए, और फिर नींद की देवी को अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए दूसरे नशे की तरफ चले गए, तो उनकी ज़िंदगी उनकी नहीं रहती, यानी वो अपने नहीं रहते, वो पराये हो जाते हैं अपने लिए। हाँ, वो उन्हें अपने ऊपर एतमाद भी नहीं है, उन्हें अपने ऊपर भरोसा भी नहीं है, और जब आप अपने दोस्त नहीं होते तभी ये सूरत हाल पैदा होती है ना। अगर आप अपने खुद दोस्त हों तो फिर आपको अपने आप पे भरोसा भी होगा, फिर आपको अपने आप पे एतमाद भी होगा, और अगर आप क्रिएटिविटी में हैं तो फिर अपने आप को जहानत के साथ हल निकालने का ढंग भी ज़रूर आएगा।
सो जितना हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं उतना ही हमें अपने निगहदाश्त की ज़रूरत होती है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाले से, जो 4 हैं। एक को कम रखना है, बाकी 3 को ऊपर रखना है। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और आप चाहें तो नबातात जो हैं वो गाबा को ऊपर बनाते, सब्ज़ रंग की जो सब्जियां होती हैं, क्योंकि सब्जियां बाज़ औक़ात सफ़ेद रंग की भी होती है, जैसे गोभी है मेरी बहुत पसंदीदा सब्ज़ी है। इसी तरह जो सब्ज़ रंग की सब्जियां हैं वो गाबा को ऊपर लाती हैं बेशुमार। और योगा भी इसी काम के लिए कारआमद समझा जाता है। और फिर माइंडफुलनेस, फिर अपने अंदर झांकना, अपने लिए कोई डेडिकेटेड टाइम रखना जिसमें अपने मसलों के ऊपर गौर व फिक्र कर सकें। और फिर नींद है जो इन केमिकल्स को, सेरोटोनिन को बहुत ऊपर लाती है। और जब आप दिन में जागते हैं तो डोपामीन अपना काम शुरू कर देती है। तो कुछ ना कुछ हम चाहें तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में गूगल पे जाके सर्च करें, आप लिखें डोपामीन क्या करती है। 10 मिनट में आप डोपामीन के बारे में, सिर्फ 10 मिनट में आप माकूल मालूमात हासिल कर सकते हैं। और आपको लगे कि ये मालूमात आपके लिए ज़रूरी हैं तो आप 1-आधा घंटा किसी दिन निकाल के इनके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। जैसे आपने बात की ना लाइफस्टाइल चेंज, जैसे नींद का ख्याल रखना, डाइट का ख्याल रखना, वॉक एंड एक्सरसाइज एंड रिलेशनशिप को, पानी बहुत, ये सारे काम करने से रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आज हम अपनी लाइफ में ये 4-5 काम ऐड करते हैं तो आने वाले वक्त में हमारा स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत बेहतर हो जाता है, यानी हम रेजिलिएंट बनना शुरू हो जाते हैं। यानी हम कबल अज़ वक्त थोड़ा अपना फालतू इत्मीनान अगर बना के रखते हैं तो कोई भी खबर उसको ज़्यादा नहीं हिला सकती हमारे इत्मीनान को। लेकिन अगर हम पहले ही तही दामन है, हमारे पास कोई रिजर्व ही नहीं है, लिविंग ऑन द एज, लिविंग ऑन द एज जिसको कहते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी हर वक्त ख़तरे में रहेगी। लेकिन मैं एक बात की तरफ और इशारा करना चाहूँगा कि जो हमें नशों से बचा सकती है या शराब से बचा सकती है, और वो है हमारी कहानी। हम इंसान है और हम में से हर इंसान की अपनी एक कहानी है कि जो शुरू होती है और ज़िंदगी भर कहानी चलती रहती है और फिर कहानी एहतताम पजीर होती है। हम में से हर कोई इस कहानी में कुछ ना कुछ मोड़ अपनी मर्जी से चुन सकता है और हम चाहें तो इस कहानी को दिलचस्प बना सकते हैं। हम चाहें तो इस कहानी में खुशियाँ भर सकते हैं। हम चाहें तो इस कहानी को अलमिया अंजाम से बचा सकते हैं, क्योंकि हम बेबस नहीं हैं, क्योंकि इस कहानी के मुसन्नफ़ हम खुद हो सकते हैं। हम दूसरों के हाथ में खिलौना बनने की बजाय अपनी कहानी को खुद आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत दोराहे आते हैं और बहुत चौराहे आते हैं, और हमारी कहानी जब किसी दोराहे और चौराहे पे आकर रुकती है तो हम गौर कर सकते हैं कि हमने क्लिक किधर करनी है और फिर उसके मुताबिक कहानी को हमने आगे बढ़ाना होता है। देखिए कितना खूबसूरत ज़माना है कि हम खुद मज़े से अपनी ज़िंदगी की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा एक नाम होता है जो वालिदैन ने रखा होता है, ये ब्रांड नेम है, इसकी हिफाजत करना ये भी हमारी कहानी का हिस्सा है। और ये नाम जो है बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन ये नाम ख़राब करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। और हमारा कितना भी बड़ा नाम हो, हम कितने भी बड़े स्टार हों, अगर हम इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम मोहब्बतें खोना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्लाह अपने फजल से हमें काबिलियत देता है और हम ऊँचे मकामात पर पहुँचते हैं, फिर हम अपने आप को डसने लगते हैं और अपने मकाम से नीचे गिरने लगते हैं, तो फिर इसकी कोई हद नहीं होती कि हम लोगों की ठोकरों में आ जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट एक नए एंगल से अल्कोहलिज्म की बीमारी और उन लोगों को जिनको फुल ब्लोन या नज़र आने वाला अल्कोहलिज्म अभी नहीं आ रहा, मगर उनकी ज़िंदगियाँ ऑलरेडी जो हैं वो मुश्किलात के शिकार हैं। डॉक्टर साहब ने इसको खोल कर बयान किया। और आखिरी बात डॉक्टर साहब ने बहुत ही मज़ेदार कही कि हमारी ज़िंदगी के मुसन्निफ़ हम हैं, और ये जो कहानी है इसमें या तो हम अपने आप को हीरो बनाते हैं या फिर हम अपने आप को विलन बनाते हैं, या हम अपने आप को विक्टिम रोल में लेके चले जाते हैं और हम पिटी अपने ऊपर ही
तरस खाने लग जाते हैं। आपने फैसला खुद करना है और विलिंग वेज हमेशा आपकी रहनुमाई करने के लिए